अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ माओ, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज मैं आपको चंद मालूमात माह मुहर्रम के बारे में देना चाहूँगी। जैसा कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही अक्सर लोगों के ज़हनों में कुछ सवालात आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, माहौल में कुछ नज़र आता है, तो ये तमाम अशकाल को हम कुरान हदीस की रोशनी में दूर करने की कोशिश करेंगे। अशकाल यानी डाउट्स को। तो ये अक्सर ये डाउट्स हमारे जहन में आते हैं कि ये क्या माह मुहर्रम नहुसत का महीना है, क्योंकि इसमें हम शादियाँ नहीं करते या फिर कोई दावतें नहीं करते, ये कह कर के मुहर्रम टल जाने दो। कोई कहता है कि मुहर्रम गम का महीना है, कोई कहता है कि मुहर्रम यानी शहादत का महीना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसमें मुख्तलिफ़ क़िस्म की बिदात की जाती हैं, मुख्तलिफ़ क़िस्म के रवायात घड़ लाते हैं लोग और इसको गम का महीना समझते हैं। तो समझने से या माहौल के असर से या फिर हमें जो सिखलाया गया, बतलाया गया ख़ानदान वालों के ज़रिए से, हमारे बड़ों के ज़रिए से, ये तमाम चीज़ें एक तरफ़ है, शरीयत का इल्म एक तरफ़ है। तो आइए देखते हैं मुहर्रम के बारे में अल्लाह और उसके रसूल का क्या इरशाद है, शरीयत में क्या आता है मुहर्रम के बारे में। पहली बात तो मैं बताऊं, अल्लाह ताला ने जो 4 मोहतरम महीने रखे हैं, यानी 4 ऐसे महीने रखे जो मोहतरम महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं, जिसमें कि अरब जंग व जिदाल नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, और इन महीनों में वो झगड़ों से, फसाद से रुक जाते थे। मोहतरम महीने जिसको अल्लाह ताला ने करार दिए थे, वो मोहतरम महीनों में एक महीना मुहर्रम भी है। 4 मोहतरम महीने थे, उसमें से 4 मोहतरम महीने हैं, उसमें से एक मुहर्रम भी है। ठीक है, ये एक बात हमें पता चली शरीयत से कि मुहर्रम एक एहतराम वाला महीना है। 4 महीनों में से एक, पूरे 12 महीने में सिर्फ मुहर्रम ही नहीं है, बल्कि 4 महीनों में से 4 महीने मुहतरम करार दिए गए, जिसमें कि ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा, ये मुहर्रम, ये 3 लाइन से आते हैं। ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये 3 हैं। उसके बाद और एक महीना है रजब। तो ये 4 महीने मुहतरम, उसमें से एक महीना मुहर्रम का भी हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि फ़जीलत इसकी ये है मुहर्रम की कि एहतराम वाले महीनों में इसको शुमार किया गया। इसके अलावा हदीस में अगर आप इसकी फ़जीलत देखना चाहेंगे तो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में भी ये हदीस आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को यौम आशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया, ये कौन सा दिन है जिसका तुम रोज़ा रखते हो? तो इन्होंने अर्ज़ किया, ये एक अजीम दिन है, अल्लाह ने इस रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात दी, जबकि फ़िरऔन और उसकी कौम को गर्क कर दिया गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखा, तो हम भी इस रोज़ का रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हारी निस्बत मूसा के ज़्यादा हक़दार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ का रोज़ा रखा और इसका रोज़ा रखने का हुक्म दिया। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। और एक सही मुस्लिम की हदीस में आता है, ये जाबिर बिन सुमरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा का रोज़ा रखने का हमें हुक्म फरमाया करते थे, उसकी हमें तरगीब भी दिया करते थे और उसके मुताल्लिक़ हमें नसीहत भी फरमाया करते थे। मगर जब रमज़ान फ़र्ज़ किया गया तो आपने इसके मुताल्लिक़ हमें हुक्म फरमाया, ना मना किया और ना ही हमें उसके मुताल्लिक़ नसीहत फरमाई। ये मुस्लिम की हदीस है। तो मेरी बहनों, मैंने आपके सामने 2 अहादीस रख दी है। एक है मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, जिसमें ये बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे। वहाँ पर जब आपने देखा कि लोग 10 मुहर्रम को रोज़ा रह रहे हैं, तो पूछा कि आज क्या ख़ास दिन है, आप लोग की इस तरीक़े का यानी एहतमाम क्यों कर रहे हो? तो यहूदियों ने क्या कहा कि देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को उस दिन अल्लाह ताला ने नजात दी थी फ़िरऔन से,
اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو شکرانے کے طور پر ہم موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ کے تو زیادہ ہم قریب ہیں تم سے زیادہ، تو بولے کہ آج سے ہم بھی مطلب اگلے کیا کہتے ہیں کہ محرم سے ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے اور ایک بھی روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 10 کا یا 10 اور 11 کا رکھتے تھے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں بولے کہ وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو بہرحال محرم میں ایک یعنی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، کس لیے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات ملی تھی۔ آج ہم 10 محرم میں صرف یہی ہمارا خیال ہوتا ہے، احادیث کے علم ایک طرف ہے، ایک طرف ہماری بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ 10 محرم کو شہادت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے۔ کوئی دن شہادت کا دن نہیں ہوتا۔ شہداء تو کئی گزرے، الحمدللہ شہداء تو کئی گزرے، امام حسین کی شہادت کا وہ دن ہے، بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بے شک اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن اس کو یوم شہادہ نہیں کہیں گے، یوم شہادہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اور بھی جلیل القدر صحابہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ واقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، کیونکہ آل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے گھر والوں سے محبت نہ کریں، تو گھر والوں میں سبھی آتے ہیں، ایسے نہیں کہ صرف امام حسین آتے ہیں یا حضرت علی فاطمہ حسین جو یعنی شیعت کا ہم پر چھاپ ہے نا ہمارے ذہنوں پر، اہل بیت میں بس ہم اتنے ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسین، بس یہی ہیں اہل بیت سمجھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے میری بہنوں، اہل بیت تمام امہات المومنین اہل بیت میں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مطلب ساری امہات المومنین، اور آپ کی 4 بیٹیاں، اور آپ کے داماد، آپ کے سارے داماد اور آپ کی بیٹیاں اور تمام امہات المومنین، یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں، ان سب سے محبت لازم ہے۔ تو اب ایک ہم نے شہادت کا واقعہ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ شہادت کا دن ہے، عاشورہ شہادت کا دن، کہتے ہیں 10 محرم شہادت کا دن ہے، شہادت کا دن، شہادت کا کوئی دن نہیں ہوتا۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کو بھی برچھی مار کر شہید کیا گیا تھا، زہریلی برچھی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی بڑا دردناک اور غمگین واقعہ ہے، یہ واقعہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعہ جو کہ ایک درد بھرا واقعہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی کیسے شہادت ہوئی ہمیں نہیں پتہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کی کیسے شہادت ہوئی، آپ کی لاش کا مطلع کیا گیا، تو اس دن کو ہم یوم شہادت نہیں کہتے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی تھے کہ ذو النورین کا آپ کو لقب دیا گیا، دونوں بیٹیاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے بیائی گئیں، ایک کے بعد دیگرے، یعنی دوہرے داماد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، ان کو بھی پیاس سے تڑپایا گیا، بھوک سے تڑپایا گیا، بھوک پیاس سے تڑپ کے آپ کے آخر میں آپ کے گھر میں کود کے لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ واقعات مشہور ہے تاریخ میں، لیکن اس دن کو یوم شہادت نہیں کہا جاتا۔ تو یہ کیا جہالت ہے ہماری کہ ہم 10 محرم کو یوم شہادت کہیں، یا پھر شربتیں بانٹیں اس دن، خاص مخصوص اہتمام کریں پکوانوں کا، یہ کہہ کر کہ آج شہادت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے۔ تو یہ قسم کی بدعات ہم نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں دلائل ملتے ہیں محرم کے بارے میں، بس یہی ہے کہ ایک محترم مہینہ ہے، جیسے کہ اور بھی باقی 3 مہینے محترم ہیں، جملہ 4 مہینوں کو محترم بتلایا اللہ تعالیٰ نے، تو چاروں میں سے یہ ایک مہینہ ہے محترم مہینہ۔ اس کے علاوہ اور جو فضیلت آئی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رہ رہے ہیں اس دن، تو بولے کہ کیوں روزہ رہ رہے ہو؟
تو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور قوم فرعون کو ڈبو دیا تھا، تو اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رہتے تھے، تو ہم بھی رہ رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم تو موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم روزہ رہیں گے. اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا، یہ دو بار میں دہرا کر یہ حدیث بتلا رہی ہوں آپ کو، احادیث کا مجموعہ بتلا رہی ہوں. میری بہنوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بس اس کی فضیلت میں یہ 2 ہی باتیں آئی ہیں. ایک تو موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کو نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، قوم فرعون سے آپ کو بچایا گیا، اور آپ کو اور آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو اور فرعون کو ہلاک کیا گیا. اب بس بعض اور بھی روایات میں بعض یہ کہتے ہیں کہ فلاں دوسرے یہ پیغمبر کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا، 10 محرم کے دن یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا. ٹھیک ہے، کچھ روایات صحیح ہیں، کچھ روایات غلط ہیں، لیکن مستند جو روایت ہے وہ ہمیں یہی ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ روایات ہیں جس میں کچھ اور بھی، یعنی پیغمبروں کے خوشخبریوں کا دن تھا اس دن، اور باطل کا نیست و نابود ہونے کا دن تھا 10 محرم. لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ آگے جا کر 10 محرم کو حسین کی شہادت ہوگی تو تم اس کو یوم شہادہ کہنا. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہ قرآن میں کہیں آیا ہے یوم شہادہ، اور نہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ شہادت کا دن ہے آج کا 10 محرم کا، نہیں. اور بعض لوگ محرم کے شروع ہوتے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینے لگتے ہیں. میری بہنوں، اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں عادت ہے کچھ نہ کچھ منانے کی. اب یہود و نصارہ مناتے نا نیو ایئر، تو بولے کہ نصارہ وہ مناتے ہیں، ہم یہ منائیں گے، بولے ہم محرم کو منائیں گے. وہ لوگ 1 جنوری مناتے نا، ہم لوگ 1 محرم منائیں گے، ہمارا اسلامی مہینہ ہے، اور چلو اب مبارکباد دینے لگے، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک. تو جس چیز کی گنجائش اسلام میں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو اس کو ہم اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرنا. تو بہرحال یہ کہ اس میں جتنی بدعتیں کی جاتی ہیں، شربتیں بنائی جاتی، سبیل لگائے جاتے ہیں، بولے کہ ثواب ہے آج کے دن پانی پلانا، ثواب ہے آج کے دن شربت پلانا، شربت بنا رہی، اچھے قسم کے پکوانے کر رہی اور لوگوں کو بھیج رہی، بولے کہ آج بھوکے کو کھانا کھلانا آج بڑا ثواب ہے، آج پانی کسی کو پلانا ثواب ہے، آج کسی کو دودھ پلانا ثواب ہے، شربت پلانا ثواب ہے. نعوذ باللہ، اس قسم کے ثواب اپنی طرف سے ڈیسائیڈ مت کریں. قرآن حدیث موجود ہے، اس میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات ہمیں دیے ہیں. آگے چل کر آپ کو قیامت تک کے لیے پورے محفوظ ہے ہمارے پاس اعمال، کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہمیں نہیں کرنا ہے. تو میری بہنوں، اگین میں آپ کو یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، دوبارہ یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ محرم نہ نحس والا مہینہ ہے، نہ غم والا مہینہ ہے، نہ کیا کہتے ہیں کہ بدعت و خرافات کرنے والا مہینہ ہے، نہ یہ شہادت کا دن 10 محرم شہادت کا دن نہیں ہے. بلکہ جب میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی، بس اتنی ہی اس کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، نحوست سمجھنا، یا پھر غم کا مہینہ سمجھنا، یہ تمام غلط چیزیں ہیں. اگر غم منانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ 10 محرم کو میرے نواسی کی شہادت ہونے والی ہے، اس کے بعد تم قیامت تک غم مناتے رہنا جب بھی 10 محرم آیا، اگر ایسے الفاظ ہوتے تو مناتے تھے ہم غم. لیکن نہیں، ویسے تو شہداء کا غم نہیں منایا جاتا. شہید ہونا تو بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، اس پر کوئی غم منانے والی بات نہیں ہے. تو ویسے کسی کی موت پر جو اسلام حکم دیتا ہے ہمیں، چاہے ہماری کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو، جیسے کہ اہل بیت میں سے تھے حسین رضی اللہ عنہ، واقعی میں ہم سب کے لیے قابل احترام شخصیت ہے، ہم سب کے لیے محبت کرنے والی شخصیت ہے. ان کا شہید ہونا اور اس طریقے سے، یعنی ظالموں کا آپ کے اوپر ظلم کرنا ہمارے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، لیکن یہ غم منانے والی بات نہیں ہے. کسی کی بھی موتا پر اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا ہے. نبی یہ تو مطلب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا، تو کیا آپ غم مناتے ہی رہیں گے ہمیشہ جب بھی 10 محرم آیا؟ کس نے کہا آپ سے؟ تو بہرحال یہ
کہ غم نہیں منانا ہے، نہ کسی بھی قسم کی بدعتیں، جتنی قسم کی بدعتیں ہوتی ہیں یہ تمام بدعتیں، شرک، یہ ہماری زندگیوں سے نکالیں، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں سے نکالیں، ہمارے آس پڑوس کی زندگیوں سے نکالیں. یہی ہمارا نصب العین ہو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو کہ ہم جہاں جہاں یہ بدعات اور خرافات ہوتے ہیں ان کو روکیں. کیونکہ جب تک آپ ایک مومن نہیں کہلائیں گے، امت محمدیہ میں ہونے کا آپ کو حق ادا کرنا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ آپ کو ان بدعات سے، ان خرافات سے روکنا ہے. اب میں جو آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتلائی ہوں، خدا را آپ بھی تمام اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو جو بہکتی ہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے، تو یہ علم آپ سب کو دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور یہ بدعات سے، خرافات سے ہم بچیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. اگر ہم بدعات و خرافات سے نہیں بچیں گے، ہمارے اعمال اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، تو پھر جنت ہمیں نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کو پہنچانے والیاں بنائیں. اللہم آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.